नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हाज़रीन को सामीन को अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। भाई सबसे पहले तो ये बात कि आप लोग जहन में ये ना लाइएगा कि आज मैं कोई एक नई चीज़ आप लोगों के ऊपर थोप दूंगा। जब हम कुछ चीज़ सुनने के लिए बैठते हैं या हमारे अंदर नॉलेज का फ्लो होता है तो सबसे पहले हमारे दिमाग के अंदर एक प्रेशर कुकर जो है ना वो बनना शुरू हो जाता है कि यार पता नहीं क्या चीज़ आएगी, पता नहीं क्या कुछ सुनने को मिलेगा, क्या हम उसको एब्जॉर्ब कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। तो सबसे पहले अपने दिमाग को रिलैक्स रखना है। भाई जब आप अपने आप को रिलैक्स रखेंगे, आपके आसाब सुकून के अंदर होंगे तो मेरी हल्की फुल्की सी बातें आप हजरात को समझ में आएंगी। पहली चीज तो ये हो जाती है। दूसरी चीज, वो कौन सी ऐसी वजह बनी कि जिसकी बिना पर मुझे इतनी दूर से खींच के यहाँ पे लाके आप दोस्तों के सामने खड़ा कर दिया गया। इसका मतलब है कुछ तो है, कहीं कोई ऐसी बात है कि जो मैनेजमेंट या आपकी हायर अथॉरिटीज ये सोचती हैं कि यहाँ पर हमारे इन दोस्तों की काउंसलिंग होनी चाहिए। ये कतन ऐसा, फिर मैं दोबारा रिपीट करता हूं, ये ना समझिएगा कि मैं आपके ऊपर कोई नई चीज थोपूंगा, नहीं ऐसा नहीं है। हालात आपके साथ होते हैं, आपके अतराफ चल रहे होते हैं, सिर्फ जरूरत इस बात की होती है कि आपने सिर्फ उनको देखना है, समझना है कि आया मामलात वाकई ऐसे हैं या हम उस जगह पर क्या कर रहे हैं, कहाँ खड़े हैं, हमारे उन मामलात के अंदर जो रोल है या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से हमारे ऊपर जो जिम्मेदारियां आयद हुई हुई हैं, क्या वो हम पूरी तरीके से अदा कर रहे हैं या नहीं। जैसा अभी बशारत साहब ने जो है एक लफ्ज़ कहा, सेल्फ अकाउंटेबिलिटी। सेल्फ अकाउंटेबिलिटी है किस बला का नाम। अमूमन हमने बचपन में अपने वालिद गिरामी से सुना होगा, हो सकता है दोस्त अहबाब के अंदर बैठ के हमने दोस्तों में कहीं से सुन लिया होगा, या हो सकता है कि हमने फेसबुक के ऊपर स्क्रॉल करते हुए वहां पे ये वर्डिंग देखी हो। हुर्फ आम में या उर्दू में उसको मुहासबा कहा जाता है। भाई ये मुहासबा क्या चीज़ है? भाई ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। क्या आपने बैठना है और आपने सोचना है कि दिन भर के अंदर आपने जो कुछ काम किया है उसमें वो कौन सा ऐसा काम है कि जो वाकई रिपीट होना चाहिए, वो कौन सा ऐसा काम है जो आइंदा मुझे नहीं करना चाहिए, वो कौन सा ऐसा काम है कि जो शरई पकड़ के अंदर आ रहा है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे उस काम से मना किया है लेकिन फिर भी मैं कर रहा हूँ। मुहासबा, आप उसको सेल्फ अकाउंटेबिलिटी कह लें, सेल्फ एनालिसिस कह लें, ये वो चीज़ होती है जो आपको ग्रूम करने में हेल्प आउट करती है। जब भी आप कोई चीज़ सुनने के लिए बैठें या आप समझते हैं कि हाँ जी आज हमें कोई चीज़ जो है वो सीखने को मिलेगी, आपने सबसे पहले अपने आसाब को रिलैक्स रख के आपने अपनी वहाँ पर प्रेजेंस को बिल्कुल बावर कराना है। किसी भाई के दिमाग में ये नहीं चलना चाहिए कि अभी मैंने ये सब सुनने के बाद ये काम करना है। किसी मेरी बहन के दिमाग में ये नहीं चलना चाहिए कि ये सारी चीजें सुनने के बाद मैंने ये करना है। उसकी वजह है, अगर आप इस वक्त बैठकर ये चीज दिमाग के अंदर चलाएंगे तो जो मैं आपसे बात कर रहा हूं वो चीज आप तक नहीं पहुंच सकेगी, क्योंकि आपकी ये सोच एक बैरियर बनाएगी। नहीं भाई, बैरियर नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब सोचने वाली बात है ना, अब ये दोस्तों के दिमाग में ये वाली बात आ सकती है कि ये मौजू से हटके एक अजीब सा जुमला बीच में क्यों आया। आप हजरात जब मुझे देख रहे हैं तो मैं आपकी सोच को देख रहा हूं, क्योंकि वो सोच मुझ तक पहुंच रही है। आप जो सोचेंगे आपके अंदर से वही वाली लहरें मुझ तक पहुंचेंगी। मैं इस मामले में बड़ा क्लियर हूं भाई, मैं तो महसूस करता हूं। ठीक हो गया? क्यों? उसकी वजह यह है कि आपका चेहरा बताता है कि आप कितना सीख रहे हैं,
کتنا آپ ٹائم کو نکال رہے ہیں یا بھائی مجبوراً بیٹھے ہوئے ہیں؟ کیوں؟ مینجمنٹ کا ڈنڈا، بیٹھنا ہے پہنچنا ہے، ہاں جی بیٹھ گئے۔ چلیے ہم اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ برا نہیں مانیے گا، یہ سب چیزیں وہ ہیں کہ جو مجھے ساتھ ساتھ چلتے چلتے صفائی جو ہے وہ کرتی رہنی ہے، تاکہ آپ لوگ کے دماغ کے اندر سے وہ بادل جو ہے وہ چھٹتے رہیں، اور جو میں پیغام آپ تک پہنچانا چاہ رہا ہوں وہ آپ تک پہنچ جائے۔ ہم پھر آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف، محاسبہ یا سیلف اکاؤنٹیبلٹی۔ یار یہ ہماری زندگیوں کے اندر جو ہے یہ چیز ہمیں فائدہ کیسے دے سکتی ہے؟ کوئی تو ایسی بات ہوگی، یقیناً ہے کیا؟ آپ جو کام کر رہے ہیں، آپ جو اعمال کے مکلف ہیں، یا آپ کی جو ذمہ داریاں ہیں، آپ ان کو کس درجے پہ کر رہے ہیں؟ آپ ان کی ذمہ داریوں کو باقاعدہ قبول کرتے ہیں، اور آپ ان کے اندر آنے والی ناکامیوں کو کسی دوسرے کے اوپر نہیں ڈالتے؟ سیلف انالیسس۔ آپ کسی دوسرے کو مورد الزام نہیں ٹھہراتے کہ بھائی یہ والا کام نہیں ہو سکا، سر یہ ان کی وجہ سے نہیں ہوا۔ نہیں بھائی، آپ نے اپنے آپ کو جو ہے وہ تیار کرنا ہوتا ہے، اون کرنا ہوتا ہے ذمہ داریوں کو۔ ٹھیک ہے بھائی؟ اب یہاں پہ جو میرے دوست بیٹھے ہوئے ہیں، اس میں سب وہ لوگ ہیں جو گھر سے باہر نکلے ہیں معاملات کو درست کرنے کے لیے، اپنے گھر کا پہیہ چلانے کے لیے۔ بھائی ملازمین ہی ہیں نا، میں بھی ملازم آدمی ہوں، کہ ہمیں پیسہ ملے گا، اس کے بعد ہمارا معاشی چکر وہ چلے گا۔ تو بھائی پیسہ کمائیں، لیکن اس طریقے سے کہ معاشرے کے اندر آپ کا مقام بھی بنے۔ اللہ پاک نے نہیں کہا کہ یار آپ جو ہے وہ پیسہ نہ کمائیں، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ آپ کی گھر کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے یہ چیز بے انتہا ضروری ہے، لیکن مزیداری تب ہوتی ہے کہ جب آپ کسی چیز کو سیکھتے بھی ہیں، اپنے آپ کو گروم بھی کرتے ہیں، پیسہ بھی کماتے ہیں، اس کے بعد پھر آپ آگے بڑھتے ہیں، معاشرے میں اپنا ایک مقام بناتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ وہی آدمی تو گور سے گود تک سیکھتا ہے۔ آپ کی سیکھنے کی عمر ہے، میری بھی سیکھنے کی عمر ہے، ادھیڑ عمر تک تو خیر میں پہنچ ہی چکا ہوں، لیکن اب بھی سیکھ رہا ہوں، کوشش کرتا ہوں کہ کہیں سے بھی کوئی ایسی چیز مل جائے تو میں سیکھ لوں، واللہ عالم مجھے کہاں پہ وہ چیز جو ہے وہ فائدہ دے جائے اور میرا کام بن جائے۔ پھر میں ٹاپک کے اوپر آتا ہوں، محاسبہ، سیلف انالیسس کا۔ اب کیا ہوتا ہے کہ مینجمنٹ کی طرف سے، اچھا بار بار میں یہ مینجمنٹ کا نام جو ہے نا وہ میں کیوں لے لیتا ہوں؟ کیونکہ بات یہ ہے کہ میں ایک مینجمنٹ کے سامنے ہی بیٹھا ہوں۔ مینجمنٹ جو ہے کسی فرد واحد کا نام نہیں ہوتا ہے۔ کسی ادارے کے اندر جو لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں وہی مینجمنٹ ہوتی ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہم اس مینجمنٹ کا پارٹ ہوتے ہیں، کام بھی کر رہے ہوتے ہیں، ساری ذمہ داریوں کو ہم لوگ جو ہے وہ پورا کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم اپنے آپ کو اس دائرہ کار سے باہر رکھتے ہیں۔ ملازم، عجیب سا لفظ، ملازم۔ ارے بھائی اپنی باؤنڈریز کیوں لگا رہے ہو؟ آپ اپنے آپ کو قید کیوں کر رہے ہو؟ آپ نے کسی ادارے کو جوائن کیا ہے یہ سوچ کر کہ جی میں نے یہاں پر کام کرنا ہے، ٹھیک ہے، آپ کو پیسے ملیں گے، ٹھیک ہے، لیکن کم سے کم کام ایک ایسا ہونا چاہیے کہ جو بالکل کہ بھئی بس یہ میری لکیر ہے، میں بس یہ کروں گا، اس کے بعد اوکے بھائی ٹھیک ہو گیا، میرا کام ہو گیا۔ نہیں بھائی، اگر آپ میں آگے بڑھنا ہے تو آپ نے اس ادارے کا چلتا ہوا پرزہ بننا ہے۔ مینجمنٹ جو ہے یا ہائر اتھارٹیز جو ہیں جو آپ کو ہائر کر رہے ہیں، جب آپ ان کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، آپ کا انٹرویو چل رہا تھا، انہوں نے آپ کو دیکھا، انہوں نے آپ کو پرکھا، انہوں نے بولا ہاں یار اس میں پوٹینشل ہے، یہ ہمارے ادارے کے لیے کام کر سکتا ہے، کام کر سکتی ہے، یہ ہے، اس میں بات ہے، اس میں اسپارک ہے۔ اچھا، آپ نے اس ٹائم تو اپنا وہ اسپارک دکھا دیا، جب آپ مینجمنٹ کا حصہ بنتے ہیں سارے اسپارک گل، ساری بتیاں بند، دماغ بند، فارغ۔ اب کیا ہو گیا؟ لکیر کا فقیر۔ جب جوائن کیا تھا، جب انٹرویو دے رہے تھے، جی جی سر بالکل، جی جی سر، جی جی سر میں یہ کر سکتا ہوں، یہ ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، جی جی سر یہ ایسے ہو جائے گا، ارے سر یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، ایسے ہو جائے گا۔ اب جب ٹائم آیا، جب کرنا تھا، اس وقت لوڈ شیڈنگ ہو گئی، لائٹ چلی گئی۔
نہیں، اس بیریئر کو ختم کریں، اس بیریئر کو ختم کریں. یہ جو بریکٹ ہم لگا لیتے ہیں ملازم کا، اس کو ختم کریں. اس کو ختم کرنے کا فائدہ کیا ہے بھائی؟ آپ کے اندر آپ کے چھپے ہوئے گر باہر نکلیں گے. اللہ رب العزت نے چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو اس کو برابر بنایا ہے. تمام خوبیاں اللہ پاک نے اس کے اندر برابر رکھی ہیں. اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے میں اس مجسم کے اندر جب روح پھونکی ہے تو اپنی تمام صلاحیتیں اس کے اندر منتقل کری ہیں برابر. اللہ رب العزت سے بڑھ کر کوئی عادل نہیں، اس نے کوئی کمی نہیں رکھی. ہمارے اوپر ہوتا ہے کہ ہم نے اپنی کون سی کوالٹی کو باہر نکالنا ہے. بھائی آپ سب کے اندر پوٹینشل ہے. آپ اس الماری کو کھولیں تو صحیح، آپ دیکھیں تو صحیح کہ آپ کے اندر کیا ہے. آپ اپنے آپ کو گھڑی کے اندر قید کیوں کر رہے ہیں؟ آپ وہ 9 سے 5 والے کیوں ہو رہے ہیں؟ آپ وہ ملازم والا بریکٹ اپنے اوپر کیوں لگا رہے ہیں؟ آپ اپنی صلاحیتوں کو ختم کیوں کر رہے ہیں؟ آپ جواب دیں ہیں اس بات کے. اللہ پاک نے آپ کو وہ تمام صلاحیتوں سے نوازا ہے کہ جن کو آپ استعمال کر کے بروئے کار لا کر اور ایک بہترین زندگی کی طرف جا سکتے ہیں. آپ اللہ پاک کی نعمتوں کی ناشکری کر رہے ہیں. کیوں بھائی؟ یار یہ تو بڑی غلط بات ہے. روز محشر آپ کیا کریں گے؟ اللہ پاک آپ سے سوال کریں گے تمہیں یہ نعمت دی گئی تھی، اس کا کیا کیا؟ اس وقت خیال آئے گا ارے 9 to 5 الماری بند، بتی گل. آپ اپنے آپ کو ان صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہوئے آگے لے کے چلیں. اللہ پاک نے آپ کو ساری چیزیں دی ہیں. اچھا، یہ بریکٹ لگاتا کون ہے؟ یہ بہت ضروری ہے. ہم جتنے بھی لوگ ہیں ہمارا ایک اورا ہوتا ہے. اورا کیا ہے؟ آپ کے اندر کی جو گٹ فیلنگ ہوتی ہے نا، اس کی ایک پاور ہوتی ہے. وہ پاور جو ہے وہ آپ کی باڈی کو کور کرتی ہے. ہر بندے کا اورا بالکل چینج ہوتا ہے، بالکل مختلف ہوتا ہے. اس کا رنگ مختلف ہوتا ہے کیونکہ اس کی کوالٹی علیحدہ ہے. سب کے پاس تمام کوالٹیز موجود ہیں وہ کہ جو اللہ پاک نے دی ہیں. بندہ خود اپنے حساب سے اپنی لائن چنتے ہوئے ایک خاص کوالٹی کے اوپر کام کرتا ہے اور آگے بڑھتا ہے. سب کا اورا ہے، بالکل ہے. مختلف ہے، بالکل ہے. بریکٹ والی بات بیچ میں آ گئی تھی. یہ لگاتا کون ہے؟ دو لوگ. دو لوگ. نمبر ایک، وہ بذات خود جو اپنی سوچ کو قید کر رہا ہے، اپنی سوچ کو کسی دوسرے کے ہاتھوں میں دے رہا ہے کہ وہ اس کو مینیپولیٹ کرے. نمبر دو، آپ کے ساتھ کام کرنے والا آپ کا کولیگ ہو گیا، آپ کا دوست ہو گیا. بظاہر جو یہ بولتا ہے کہ وہ آپ کا دوست ہے، آپ کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، ٹھیک ہے، وہ یہ کہتا ہے ارے یار کیا کام کر رہے ہو؟ ارے چھوڑ 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 چھوڑ. نہیں 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 نہیں، ارے چھوڑو، یہ تو فلانے کا کام ہے، تمہارا کام ہے، چھوڑ 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 چھوڑ. حالانکہ آپ وہ کام کر سکتے ہیں. اوکے، یہاں پہ یہ سوال اٹھتا ہے کہ بھائی وہ میری جیورسڈکشن کے اندر نہیں تھا، میں کیوں کروں؟ ارے نہیں بھائی، ایسا نہیں ہے. آپ اس مینجمنٹ کے اندر ہیں، آپ اس سائیکل کا ایک حصہ ہیں، کارگر حصہ ہیں. پروف کریں اپنے آپ کو. میں خدا نخواستہ یہ جو میں نے لفظ کہا کہ پروف کریں اپنے آپ کو، قطعاً میرا مطلب یہ نہ لیجئے گا کہ میں آپ لوگوں کی کارکردگی کو پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہوں. نہیں نہیں، آپ کے اندر جو چھپی ہوئی جو کامیابیوں کی روشنیاں ہیں ان کو نکال رہا ہوں. اس پہ گرد آ گئی ہے. میں کوئی نئی بات نہیں کر رہا ہوں، میں کوئی ایسی بات نہیں کر رہا ہوں کہ جو کسی کتاب میں نہ ملے، کسی اچھی صحبت میں نہ ملے. نہیں،
آپ ہو سکتا ہے مجھ سے کہیں زیادہ ممکن ہے کہ جو میں چیز آپ تک ابھی میں بول رہا ہوں یہ آپ لوگ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہوں، لیکن آپ کی میموری کے اندر اس کتاب کے اوپر گرد آ گئی، بھائی اس کو ہٹا دو، اس کو صاف کر دو۔ مینجمنٹ یا کوئی بھی ادارہ اپنے ملازمین سے کیا چاہتا ہے؟ 100% آؤٹ پٹ۔ آپ لوگ اس کے لیے بالکل درست ہیں، آپ لوگوں کا جو ایج لیول ہے اس کے حساب سے بھی بالکل ٹھیک ہے، آپ لوگوں کے اندر انرجی بھی ہے، آپ لوگ اس چیز کو کر سکتے ہیں، لیکن نہ کرنے کی دو وجوہات میں نے بتائیں کہ یا تو آپ خود اپنا بریکٹ لگا رہے ہیں یا پھر آپ کے ساتھ جو ہے وہ آپ کو بریکٹ لگا رہا ہے۔ اپنے آپ کو لمٹ لیس رکھیں، کیپ ٹیسٹنگ یور لمٹس۔ آپ کی اپروچ کیا ہے؟ آپ کا ویژن کیا ہے؟ آپ نے جانا کہاں ہے؟ بھائی جب آپ گھر سے نکلے ہیں، آپ کسی مینجمنٹ کو کسی ادارے کو جب آپ جوائن کرتے ہیں تو آپ نے یہ چیز سوچ رکھی ہوتی ہے کہ یار یہاں سے جب مجھے سیلری ملے گی اس کو میں نے یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، اس کے بعد پھر میں نے یہ کرنا ہے۔ تو بھائی آپ فقط ان پیسوں کا تو بجٹ بنا رہے ہیں، آپ اپنی زندگی کا کوئی بجٹ نہیں بنا رہے، آپ نے اپنا کوئی ایم نہیں رکھا، آپ نے یہ نہیں سوچا کہ یار آپ نے جانا کہاں پر ہے، آپ نے ترقی کا کرنی ہے۔ کل کو آپ بھی جب اہل و عیال والے ہوں گے تو آپ اپنے بچوں کا رول ماڈل کیسے بنیں گے؟ آپ بچوں کو مار مار کے خطبے نہیں پڑھائے جاتے، ایسا قطن نہیں ہے کہ یہاں پر میں کھڑا ہو جاؤں یا بشارت صاحب کھڑے ہو جائیں یا ہمارے دوسرے دوست احباب جو ہے وہ یہاں پر کھڑے ہو جائیں اور روز جو ہے وہ ایک ہی ڈنڈا ایک ہی ڈنڈا ایک ہی ڈنڈا گھومتا رہے، ایسا نہیں ہوگا، ہو بھی نہیں سکتا۔ آدمی کیا کرتا ہے کہ ایک چیز کو آپ حضرات تک کنوے کرتا ہے، رزلٹ دیکھتا ہے، رزلٹ کیا آیا؟ اچھا، وہ جب چیز کنوے ہو رہی ہے دو طریقوں سے آپ تک پہنچ رہی ہے، نمبر ایک انرجی، نمبر دو بوجھ، وزن۔ ایسا وزن کہ جو آپ کی عقل کو بھی بند کر رہا ہے، آپ کی نگاہ کو بھی بند کر رہا ہے، آپ کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو بھی ختم کر رہا ہے، بی پی ہائی کر رہا ہے۔ ایج فیکٹر ہے، جوان آدمی ہوتا ہے فیل نہیں کرتا، سر درد ہے چائے پیوں گا ٹھیک ہو جاؤں گا، باڈی میری تھک رہی ہے یار، آج کام کے اندر جو ہے نا میرا دھیان لگ ہی نہیں رہا ہے، بالکل سمجھ میں نہیں آ رہی کوئی چیز، سمپل سی فائل ہے لیکن سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یار یہ چکر ہے کیا، یہ پتہ نہیں کہاں پہ آگے پھنس گئی۔ وہ بوجھ، وہ بوجھ کہاں سے آیا؟ صبح جو ہے وہ باس نے بلایا تھا، یہ کام جو ہے وہ ذمے لگایا تھا، اور اس کے بعد جو ہے ایک وی آئی پی قسم کا جو ہے وہ ڈنڈا سب کے اوپر گھمایا تھا، اور اس کے بعد وہ چلے گئے تھے، تو وہ بوجھ جو تھا وہ آپ لوگوں کے کندھوں پہ آ گیا۔ ٹھیک ہے، سب کو وہ چیز بوجھ کے طور پہ نہیں ٹرانسفر ہوئی ہے، کچھ نے اس کو بطور انرجی بھی لیا ہے، انرجی ٹرانسفر ہو رہی ہے۔ کیسے؟ آپ لوگ سب ریسپٹر ہیں، آپ اس چیز کو قبول کر رہے ہیں، لیکن طریقہ کار علیحدہ ہے۔ جیسے اگر اصلاح کے طور پہ کوئی شخص جو ہے کسی بزرگ سے صاحب نسبت سے بیعت ہوتا ہے تو پھر اصلاح کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، لیکن وہ مرید جو ہے اگر اپنے شیخ سے بدظن ہو جائے، فیض ملتا ہے لیکن کالا ہو کر، کیونکہ وہاں سے لائٹ کا نالج کا فلو جاری ہے، لیکن ہم نے بدظن ہو کر ایک فلٹر لگایا اپنے قلب کے اوپر، بلیک شیلڈ، اس میں سے وہ کراس ہو رہا ہے، وائٹ آ رہا تھا اس شیٹ کے اندر سے کراس ہو کے بلیک ہو کے ہمارے قلب کے اندر اتر رہا ہے۔ اب ہم کیا ہیں؟ حاسد، بغض رکھنے والے، کینہ رکھنے والے۔ یار یہ کیا کر رہے ہیں ہم اپنے آپ کو تباہ کر رہے ہیں، ہم اپنی بہترین روح کو برباد کر رہے ہیں، ہم اپنے قلب کو خراب کر رہے ہیں، جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جسم کے اندر زرخیز زمین قلب ہے، اگر وہ درست ہے تو پورا جسم سکون میں ہے،
لیکن اگر اس کے اندر کسی قسم کی کوئی گڑبڑ ہے تو پورا جسم تکلیف میں ہے۔ ہم اوپر سے اترنے والی چیزوں کو بوجھ کیوں بنا رہے ہیں؟ ہم اپنی زندگی کو بھاری کیوں کر رہے ہیں بھائی؟ ایسی کون سی وجہ ہے یار؟ یا وہ کون سا ایسا مقام ہے جہاں پر آپ پہنچنا چاہ رہے ہیں لیکن یہاں پر ہیں تو گویا آپ پھنس گئے، ٹائم پاس کر رہے ہیں؟ نہیں، آپ ٹائم پاس نہیں کر سکتے، سائنس ٹائم نے آپ کو پاس کر دیا ہے، ٹائم نے آپ کو فارغ کر دیا ہے۔ سوچیں اس چیز کو، اپنے نظریے کو تبدیل کریں، سوچنے کا زاویہ تبدیل کریں۔ آپ کل کو اپنی کسی ایک آرگنائزیشن کا جو ہے بنیاد رکھتے ہیں، اللہ پاک آپ لوگوں کو کامیاب کرے۔ آپ جب وہ بنیاد رکھ دیتے ہیں تو گویا جہاں پر آپ اپنے باس کو دیکھا کرتے تھے آج آپ خود وہاں پر کھڑے ہیں۔ او ہو بھائی، اب تو نظریہ ہی تبدیل ہو گیا، اب تو دنیا ہی تبدیل ہو گئی ہے۔ جہاں پر آپ پہلے سوچا کرتے تھے یار باس نے یہ کیا کہہ دیا ہے، ایک نئی مصیبت، بڑا عام سا جملہ ہے، ہر ادارے میں ہوتا ہے، جو سب سے زیادہ جو ہے وہ ملازمین کے دماغ میں چلتا ہے، ایک نئی مصیبت۔ بھائی وہ میٹنگ ہے، آ جائیے گا، لو بھائی ایک نئی مصیبت۔ ہم کسی آنے والی چیز کو جب پہلے ہی مصیبت کہہ دیتے ہیں تو جان لیجئے وہ آپ کے مثبت ذہنوں کے اندر مصیبت بن کر ہی اترتی ہے۔ آپ صبح اٹھے، آپ نے کہا کہ یار میں نے جو ہے وہ فلانے بجے اتنے بجے میں نکلنا ہے اور میں نے وہ والا کام کرنا ہے۔ آپ کا آج کے دن کا یہ پلان ہے۔ آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ صبح اٹھتے ہیں اور آپ واللہ عالم کس کیفیت کے اندر تھے، آپ نے کہا کہ یار پتہ نہیں وہاں پر کیا ہوگا، مجھے نہیں لگتا یار بات بنے گی، اور آپ گھر سے نکل گئے۔ بھائی ناکامی کا ٹکٹ آپ نے خود کاٹ لیا اپنے ہاتھوں سے۔ وہ چیز جہاں پر آپ نے پہنچ کر اس کے اوپر اپنی ملکیت کے جھنڈے گاڑنے تھے، آپ نے اپنے گھر کے اندر بیٹھ کے اس کو اپنے ہاتھوں سے گوا دیا، چاہے وہ چانس تھا یا تقدیر کی دستک تھی۔ ہر بندے کی زندگی میں قسمت ایک بار ضرور دستک دیتی ہے۔ رمضان کا بابرکت مہینہ ہے، آپ حضرات سحری کے ٹائم میں بھی ہیں، افطاری کے ٹائم میں بھی ہیں، آپ لوگ اپنے لیے دعا کیا کیجئے کہ یا اللہ کہ جب تقدیر میرے معاملات کے اوپر خوش قسمتی کی دستک دے تو مجھے سوتا ہوا نہ رکھنا۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا، یہ بہت ضروری ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ آج ہمارے مانگنے کے اندر کمی ہے بھائی، اللہ تعالیٰ کو دینے میں کوئی کمی نہیں ہے یار، اس کے تو خزانے بھرے پڑے ہیں۔ جو ان کو مانتا ہے اللہ پاک کو، اللہ تعالیٰ ان کو بھی عطا کرتے ہیں، جو اللہ پاک کو نہیں مانتے اللہ پاک ان کو بھی عطا کرتے ہیں۔ یار ہم تو محمدی جو ہے امتی کے اندر ہیں، تو ہمارے پاس تو بونس ہے یار۔ اپنے لیے مانگے اس بات کو کہ ایسا نہ ہو کہ قسمت آپ کے دروازے کے اوپر خوش قسمتی کی دستک دے رہی ہو اور آپ سو جائیں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یہاں پر تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کہ کیا وجہ ہوتی ہے کہ ہمیں پتہ نہیں چلتا اور ہمارا مائنڈ جو ہے وہ کلک نہیں کرتا۔ بھائی یہ پتہ اس وقت نہیں چلتا جب آپ لکیر کے فقیر بنے ہوئے ہوں 9 to 5۔ آپ کو خوش قسمتی کی دستک کی آواز نہیں آئے گی۔ خوش قسمتی کی دستک کی آواز کب آتی ہے؟ جب آپ کسی ادارے کا چلتا ہوا پرزہ ہوتے ہیں، چلتا ہوا پرزہ، کہ ہاں جی اپرچونٹی، حرف عام میں اس خوش قسمتی کو اپرچونٹی بولتے ہیں۔ ضرور دیکھیں، ہر بندہ ہر ادارے کے اندر مستقل نہیں رہتا، ایسا نہیں ہے کہ وہ لائف ٹائم، اگر اس کا دانا پانی وہاں پر ہے تو بھائی وہ لائف ٹائم وہاں پر رہے گا، لیکن اگر اس کا دانا پانی زندگی بھر کے لیے وہاں پر نہیں ہے تو بھائی وہ آگے سوئچ کرے گا۔ تو جہاں پر آپ کام کر رہے ہیں جب تک آپ وہاں پر ہیں
اپنا بیسٹ دیں اور وہاں سے اپنا بیسٹ لیں. بھائی گیو اینڈ ٹیک کا معاملہ ہے. اچھا یہاں پر ابھی شروعات میں بشار صاحب نے ایک جملہ کہا کہ بھائی وہ بندہ جو ہے وہ ہر جگہ گھس جاتا ہے. یہ عام سوچ ہے. یار یہ والا کام ہو گیا یار، ایک نیا پروجیکٹ آ رہا ہے یار، اس کے اندر ہاں ارے بھائی وہ فلاں نے اے بی سی نے یار بھائی ہمیشہ کی طرح کور کر لیا بھائی. نیا کام شروع ہوتا ہے، ارے ہاں یار وہ مینجمنٹ نے ایک نئی چیز جو ہے، نیا پروگرام جو ہے وہ لانچ کر دیا ہے فلاں نے، ارے ہاں وہ بھائی اے بی سی نے جو ہے نا وہ سب کچھ کور کر لیا ہے بھائی ہمیشہ کی طرح. یار یہ بھائی اے بی سی کا سپر مین ہے کیا؟ یا اس کے اندر کوئی سپر نیچرل چیز ہے کیا؟ بھائی آپ ہی اتنا ہے وہ بھی. ہم یہ کیوں سوچ رہے ہیں کہ اس نے کور کر لیا؟ بھائی آپ نے کور کیوں نہیں کیا؟ آپ نے کور کیوں نہیں کیا؟ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ جب اپنے آپ کو باؤنڈریز کے اندر لے کر چلتے ہیں 9 to 5 والی نوکری والی، تو آپ اس اے بی سی کی جگہ پر نہیں پہنچ پاتے. اچھا جی، میں آرگنائزیشن کے اندر جاب کر رہا تھا، گارڈین فارمیسی، ہو سکتا ہے کسی نے نام سنا ہو. بیسیکلی تو یہ کینیڈا کی ہوتی ہے. پاکستان کے اندر بھی انہوں نے سلسلہ جو ہے وہ شروع کیا تھا کراچی کے اندر. میں اس وقت انہوں نے مجھے ایچ آر مینیجر میں بہت بعد میں جا کے بنا تھا. پہلے میں نے وہاں پہ آڈٹ ٹیم کو جوائن کیا تھا. ہوتے 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 میں ایچ آر مینیجر تک پہنچا تھا. اور یہ سفر میرا جو ہے وہ تقریباً 9 سے 10 مہینے کا تھا. ایک آڈیٹر، اس کے بعد آڈٹ ٹیم کا ہیڈ، پھر اس کے بعد جو ہے میں ایچ آر مینیجر تک، جو یہ سفر انتھک محنت والا. پتا چلا کہ جی لاہور سے ہمارے ایریا مینیجر جناب زاہد صاحب جو ہے وہ تشریف لا رہے ہیں ہنگامی بنیاد پر، اور انہوں نے برانچز کا وزٹ کرنا ہے. سب سے پہلے وہ گلشن کی برانچ کو وزٹ کریں گے. مجھے آرڈرز ملے بھائی سلمان صاحب جا کے دیکھ لیجیے گا. میں نے کہا ٹھیک ہے سر میں دیکھ لیتا ہوں. میں وہاں پہ پہنچ گیا. میں نے دیکھا باہر کا جو فلور تھا وہ صاف نہیں تھا، اندر سارا صاف، سب کچھ ایک دم وی آئی پی. میں اندر گھسا برانچ کے اندر، میں نے بولا یار وہ باہر کا سارا جو ہے وہ گندا پڑا ہوا، خیریت تو؟ کہنے لگے یار سلمان بھائی آج وہ سویپر ہی نہیں آیا. تو میں نے بولا پھر اندر کا؟ کہنے لگے اندر کا ہم نے سب کچھ خود کر لیا. میں نے کہا باہر کا؟ اب سارے ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ بھائی وہ لوگ بہت زیادہ پڑھے لکھے تھے، فارماسسٹ. گارڈین نے اپنا ایک رول رکھا ہوا تھا کہ جو برانچ کا مینیجر ہوگا وہ فارماسسٹ ہوگا، اور جو اس کے انڈر میں بھی کام کریں گے وہ عام وہ لوگ نہیں ہوں گے کہ جو آپ کو ڈسپینسری یا میڈیکل اسٹورز کے اوپر جو ہے وہ سیلز مینی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں. نہیں، ان کی بھی اس لائن کے اندر کوئی نہ کوئی پڑھائی، کوئی نہ کوئی ڈگری ہونا ضروری ہے. اس لیے وہ باہر وہ کام نہیں کر سکتے تھے. بھائی میں نے آؤ دیکھا نہ تھا، میں نے جھاڑو اٹھائی، باہر کے فلور کی میں نے جھاڑو لگائی، اس کے بعد میں نے پانی کا چھڑکاؤ کیا، اور میں ہاپتا کاپتا بیٹھ گیا. وہ لوگ آئے، میں نے کہا نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے تم لوگ. جب میں نے اٹھایا نا جھاڑو اٹھائی میں نے، وہ تو جب وہ آئے کہنے لگا ارے سلمان بھائی میں نے کہا نہیں نہیں نہیں، یہ کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے، تم لوگ اندر کا معاملہ دیکھو. حالانکہ اندر کا معاملہ دیکھ چکے تھے. میں نے بولا تم لوگ اندر کا معاملہ دیکھو، میں باہر کا دیکھ لیتا ہوں. بھائی میں نے کر کرا کے اس کو سائڈ پہ کر کرا کے رکھ دیا. میں نے ہفتہ کا ہفتہ بیٹھ گیا. کہنے لگے یار سلمان بھائی یہ آپ نے کیا کہا؟ ارے میں نے بولا بھائی اس سے عزت سے بڑھ کر تھوڑی ہے. ہم نوکری کر رہے ہیں لیکن یار نوکری وہ ہونی چاہیے جو عزت کے ساتھ ہو یار، وقار کے ساتھ ہو. ایچ آر مینیجر کا کام نہیں ہے بھائی. پہلا جملہ انہوں نے بھی مجھ سے بولا یار سلمان بھائی آپ کا کام تو نہیں. ارے میں نے بولا بھائی ٹیم ورک، ٹیم ورک. اگر میں اپنے اوپر میں باؤنڈریز لگاتا ہوں، میں ایچ آر مینیجر بن جاتا ہوں. کون ہے ایچ آر مینیجر؟ بھائی جو سیلریاں کاٹتا ہے. یہاں پہ کون ہے ایچ آر مینیجر؟ ہے کوئی؟ آپ ہیں؟ ٹھیک ہے. اس میں نے ٹھیک ٹھاک اس نے بچت کی ہے، ہو گئی. مشین لگا دی اس نے، اور دن رات بیٹھا ہوا دیکھ رہا ہے یہ لیٹ آ رہا ہے جلدی جا رہے. اچھا مینجمنٹ کا تو بھلا ہو گیا، ان کے کھاتے میں کیا ہے؟ یہ ایک چھوٹی سی بات تھی.
ये छोटी सी बात थी। इनके खाते में क्या आया, मैं पॉइंट आउट कहां कर रहा हूं, असल में होता ये है बाज़ औक़ात कि हम हमारे अपने जो हालात वाक़यात और दिमाग के ख्यालात होते हैं, मैं जुमला बोलता हूं कुछ और लोग निकल जाते हैं कहीं और, है जी। मेरे साथ कल रात भी ऐसे ही हुआ था। तो मैंने बोला कुछ था, ओ भाई वो कहानी कहीं और निकल गई। मैंने ये कहा जुमला कि भाई को क्या मिला, आप में से पता नहीं कितनों ने बकने दिए होंगे भाई। अभी अभी नहीं, अभी पैसे मिले नहीं। मिले नहीं है, रेडी हाँ, कट्टा तैयार रखो, सब कुछ इसमें आएगा। नहीं भाई, इसमें इसका कसूर नहीं है, ही इज डूइंग हिज जॉब। पाकिस्तानी कौम बशमुल में, बाहर की कोई सिटीजनशिप तो है नहीं मेरे पास, तो मैं भी पाकिस्तानी हूं ना भाई। पाकिस्तानी कौम को ग्रेस टाइम दिया जाता है 10 मिनट का, 9 बजे से लेके 9:10 तक। क्या आप 10 मिनट आप लेट हो सकते हैं, मैं आता हूं और इंप्रेशन देता हूं 9:11 पे, मैं 1 मिनट लेट, मैं सोच रहा हूं कि मैं 1 मिनट लेट हूं, दर हकीकत भाई मैं 11 मिनट लेट हूं यार, ठीक है। मेरी सैलरी कट गई, मैं आ गया भाई के ऊपर, अरे भाई 1 मिनट तो लेट था, अरे नहीं मेरे दोस्त, वो तो 10 मिनट तो एक ग्रेस टाइम मिला हुआ था, तुम 11 मिनट लेट हो। ऐसे देखो ना यार, तो बड़े हो के सोचो ना भाई, वो 1 मिनट नहीं भाई, 11 मिनट का बोझ उठाओ, 1 मिनट का काय को उठा रहे हो यार। तो अगर आप दोस्तों में से किसी भाई की, किसी मेरी बहन की अगर सैलरी कटती है, तो दो बातें, नंबर एक, हाँ जी आप वाकई लेट थे, नंबर दो, इस महीने का मुकद्दर आपका यही था। क्यों मुकद्दर ये क्यों था, क्योंकि आपने अपने मुकद्दर को ब्रैकेट लगाया था। भाई ये ब्रैकेट जान नहीं छोड़ रहा, आपने अपने मुकद्दर को ब्रैकेट लगाया था। आपके घर से उस जगह का रास्ता 1 घंटे का है बिलफर्ज, यहां पे तो फिर जगह बहुत करीब करीब है, कराची के अंदर तो 1.5 घंटे की मुसाफतें हैं, 1 घंटे का रास्ता है। आपको मालूम है कि उसके अंदर जब आपको सिग्नल्स मिलेंगे तो आपके 15 मिनट वहां पर हो सकते हैं, आप उस 1 घंटे के रास्ते के अंदर 15 मिनट को शामिल करें, आप 10 मिनट उसके अंदर और शामिल करें, बाई चांस बस लेट हो सकती है, वैन लेट हो सकती है, टायर पंचर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, 10 मिनट आप वो भी उसके अंदर ऐड ऑन करें, और उसके बाद फिर आप अपने घर से अपना सफर ऑफिस की तरफ शुरू करें। आप वक्त से पहले वहां पर पहुंच जाएंगे, लाजिम पहुंच जाएंगे, क्योंकि आपने अपने लिए ग्रेस टाइम का बेहतरीन जो है वो क्वेश्चन तैयार कर लिया। जब आप 9 बजे से भी पहले पहुंचेंगे, उन्हें वाह यार, सुकून ही अलग होता है ना, मजा ही अलग, अजीब सा मजा होता है क्या, आप बैठे हुए आप सबको आते हुए देख रहे हैं यार, अजीब फीलिंग है ना, ऐसे धमाके हो रहे होते हैं दिमाग के अंदर, आदमी बैठा हुआ है, सब आ रहे हैं हमारे हमारे सामने आ रहे हैं सारे ना, अजीब फीलिंग, खुशी हो रही होती है, क्योंकि पहले लेट आ रहा होता था भाई, तो आज जो है ना सबसे पहले पहुंचा हुआ है, सबको देख रहा हुआ, ब्रैकेट हटाओ, इस ब्रैकेट को हटाकर विजन लेकर आओ, विजन होना चाहिए, अप्रोच होनी चाहिए कि आप अपने काम को बेहतरी की तरफ लाने के लिए कितना सोच रहे हैं। दर हकीकत आप अपने काम को बेहतर नहीं कर रहे हैं, आप अपने आप को बेहतर कर रहे हैं, सेल्फ एनालिसिस यही है, आप अपने आप को ग्रूम कर रहे हैं, आप अपने आप को ऊपर लेकर आ रहे हैं। असल में होता यह है कि हमें ये सोच आती क्यों नहीं है, वो कौन सी ऐसी बात है कि हमें ये वाली सोच आने नहीं देती। नंबर एक, जरूरत से ज्यादा सोना। इस मुबारक महीने में तमाम दोस्त इस दुआ का एहतमाम करें कि अल्लाह पाक मुझ समेत आप दोस्तों को भी गफलत की नींद से बचाए, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, गफलत की नींद से बचें। आपका वक्त निकल जाएगा, आपके हाथ में कुछ नहीं आएगा, वक्त गया। भाई वक्त किसी के लिए नहीं रुकता, कभी भी नहीं। आप अपना वक्त जाया होने से बचाएं,
آپ اپنے معاملات کو شیڈیول کریں، آپ اپنی روح کو بھی گروم کریں، محاسبہ کریں. کیا 24 گھنٹے کے اندر آپ نے بیٹھنا ہے؟ سب سے پہلے آپ نے یہ سوچنا ہے کہ آپ کی ذات سے، آپ کے ادارے کے اندر آج کون سا ایسا کام ہوا جو آپ کو کل ریپیٹ کرنا ہے پازیٹیو وے میں. وہ کون سی ایسی چیز ہے جو آپ نے اپنی طرف سے، اپنی ذات سے، اپنے اس ادارے کو دی تاکہ وہ آگے بڑھے. دیکھو بھائی، قطرے قطرے سے دریا بنتا ہے. کوئی دوست یہ نہ سوچے ارے یار میں چھوٹا سا آدمی، یار میں کیا کر سکتا ہوں. نہیں نہیں، میں نے پہلے ہی گزارش کری تھی، سب برابر ہیں، سب کا پوٹینشل برابر ہے، سب کی سمتیں علیحدہ علیحدہ ہیں جہاں پر ان کی انرجی کو یوز ہونا ہے. نمبر ایک، آپ نے یہ سوچنا ہے ہر حال ہر صورت کہ وہ کون سا ایسا کام ہے کہ جو آپ نے کل بھی ریپیٹ کرنا ہے کہ جس کی بنا پر آپ کا ادارہ اور بہتری کی طرف آئے. نمبر دو، اگر آپ اپنے برابر والے کو آپ اپنے سے بہتر کرتا ہوا محسوس کر رہے ہیں تو بھائی اس کی ٹانگ گھسیٹنے کی ضرورت نہیں ہے. نہیں، اللہ پاک نے اس کو موقع دیا ہے اور وہ اپنی اس صلاحیت کو استعمال کرتے ہوئے آگے جا رہا ہے. آپ بھی جا سکتے ہیں. جب ہم کام کرتا ہوا اپنے آپ کو دکھانا شروع کر دیتے ہیں تو ہماری پروڈکٹیوٹی زیرو ہو جاتی ہے. جو اوپر کے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، یار کچھ تو بات ہے، کوئی تو ایسا نقطہ ہے جو اللہ پاک نے اس بندے کو دیا کہ جس کی بنا پر وہ استاد ہوا، ٹیچر ہوا، پروفیسر ہوا، ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ ہوا. کوئی تو ایسی بات ہوگی. کتاب اس نے بھی وہی پڑھی ہے، کتاب آپ بھی وہی پڑھ رہے ہیں، جو کورس اس نے کیا وہی کورس آپ نے بھی کیا ہے. اتفاق ایسا ہے کہ بھائی جو ڈگری اس کے پاس ہے وہی ڈگری آپ لوگوں کے پاس بھی ہے، لیکن پھر وہ آگے کیوں ہے؟ کوئی تو نقطہ ہے، اور یہ عطا اس کی ہے، اللہ کی ہے، یہ اللہ کی بانٹ ہے. آپ کو بھی وہ چیز مل سکتی ہے اگر آپ آگے بڑھیں گے، سوچیں گے. دوسرے کی ٹانگ گھسیٹنے کے اندر وہ انرجی لگانے کے بجائے آپ اپنے آپ کو بلڈ کریں. آپ کے اندر جو چھپی ہوئی چیزیں ہیں نا، جو چھپی ہوئی پاورز ہیں، ان کو باہر لے کر آئیں. اگر آپ کو کوئی ایک ایسا ادارہ ملتا ہے جہاں پر آپ کو یہ موقع فراہم کیا جا رہا ہے کہ آپ یہاں پر کام بھی کریں، آپ کو پیسہ بھی مل رہا ہے، آپ اپنے آپ کو گروم بھی کریں اور آپ آگے بھی بڑھیں، تو بھائی اس موقع کو کیوں ضائع کرتے ہو؟ اویل کرو، آگے بڑھو، اپنے آپ کو پالش کر لو، سیکھ لو. دوسری بات، آدمی گور سے، میں نے سٹارٹنگ میں کہا تھا، آدمی گوت سے گور تک سیکھتا ہے. قبر تک سیکھنے کا مرحلہ جاری رہتا ہے اس وقت تک جب تک آدمی خود سیکھنا چاہے. اگر آپ کو اپنے سے نیچے والے سے جو ہے کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے تو بھائی سیکھو. جس کا سب سے نچلا درجہ یہ ہے کہ کبھی آپ، ہمارا جو ہاؤس کیپنگ ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے، آپ اس بچے کا موپ کبھی اٹھائیں اور ذرا لگانے کی کوشش کریں. کبھی کبھی جب کوئی نہ دیکھ رہا ہو، لائٹ گئی بھی ہو، کیمرے شیمرے بند ہو، بھائی ذرا ٹرائی تو کرو. سائم میں کہہ رہا ہوں پسینہ نہ آئے تو بولنا. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بھی ایک ٹیکنیک ہے جو اللہ پاک نے اس کے اوپر اتاری ہے، جس کی بنا کے اوپر وہ بغیر تھکے اپنے بازوؤں کو استعمال کر رہا ہے، جو چیز آپ کے پاس نہیں ہے. سیکھنے کی بات ہے، آپ سیکھ سکتے ہیں، سیکھیں. اس میں کوئی ناک نہیں کٹتی، اس میں کسی کی عزت خراب نہیں ہوتی. آپ سیکھیں گے، آگے بڑھیں گے. سیلف انالیسس میں اس کو وائنڈ اپ کرتا ہوں، کافی ٹائم لے لیا ہے میں نے تو. اتنا سفر کر کے آپ آئے ہیں اور میں کہتا ہوں کہ یہ جو چیزیں میں خود سے سیکھتا ہوں، باقی بڑے سے لوگ سیکھنے ہیں اگر وہ بشرطے کے سیکھنا چاہیں تو. ویسے تو مقولہ بہت پرانا ہے. اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ جو جنریشن اس وقت یہاں پہ بیٹھی ہوئی شاید انہوں نے نہ سنا.
کہ فلم بھی آئی تھی، اس کے اندر گانا بھی تھا، یہ شبنم ندیم کے دور کی بات کر رہا ہوں، میں تو پرانا آدمی ہوں نا بھائی، کہ میرا نام ہے محبت جہاں تک پہنچے، ہے جی ہوں نکلی، اس کا مطلب آپ نے دیکھی، آپ بھی پرانے آدمی ہیں. ہاں جی ندیم صاحب کی تھی. ہاں جی آپ پرانے، یہ پرانے آدمی بھائی، پرانا چاول. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس بندے کے پاس کچھ ایسا ہے جو آپ لوگ لے سکتے ہیں. تو بھائی سمجھو اس بات کو، بتانا یہ مقصود تھا. آ گئے یہ سامنے، میں سمجھتا شاید کہیں اور سے ہوں نکلے گی، لیکن نکلا یہاں سے. اس کا مطلب یہ ہوا یہ پرانا آدمی جس نے وقت کے نشیب و فراز زیادہ دیکھے، اس کے پاس بچنے کے طریقے فارمولے بھی زیادہ ہیں. سمجھدار آدمی وہ ہے جو دوسرے کی گزرے ہوئی زندگی سے فائدہ اٹھا لے اور آگے نکل جائے. آج باہر کے لوگ کامیاب کیوں ہیں؟ وہ ایک کام کرتے ہیں، زیرو سے شروع کیا، انہوں نے 10-11 تک پہنچے، 10-11 کے بعد وہ ان تمام فارمولاز کو جو ہے وہ آگے فارورڈ کر دیتے ہیں. بھائی تم نے یہاں سے آگے لے کے چلنا ہے. ہمارے یہاں کیا ہے بدقسمتی سے، ہمارے یہاں سے مراد ایشیا، پورا ایشیا. جو چیز ہمارے پاس ہے نا یار، وہ ہم نے کسی کو نہیں دینی، قبر میں لے کے اتر جائیں گے. اب چاہے وہ بریانی کی ریسیپی کیوں نہ ہو چلیے، نہیں بتانی، بتانی نہیں ہے. کیا ڈالا تھا اس میں؟ ارے میں کیوں بتاؤں؟ چل بھائی، ارے بھائی بتاؤ تو یار، ثواب ملے گا. بتاؤ، اس سے نالج بڑھتی ہے. میں اگر آپ لوگوں کو کچھ بتا رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میرا بھیجا خالی ہو رہا ہے، نہیں. اللہ پاک مجھے اس قابل بنا رہے ہیں کہ کل کو میں کسی اور مجمع کے سامنے کھڑے ہو کے کچھ ایسی باتیں جو اس وقت حسب حال ان دوستوں تک پہنچنی ہوں گی، اللہ پاک میرے دماغ میں ڈال دیں گے، میرے علم میں اضافہ ہوگا، میری زبان سے ان دوستوں تک پہنچے گی، لیکن میرے علم میں اضافہ ہو جائے گا. میں جب بیٹھتا ہوں، میں پھر سوچتا ہوں، پیپر بناتا ہوں، میں اپنا پیپر بناتا ہوں کہ میں نے دن بھر میں کیا کام کیا. میرے پیپر کے اندر 2 کالم ہوتے ہیں، دنیا کے لیے، اللہ کے لیے، کہ میں نے دنیا کے لیے وہ آج کون سا ایسا کام کیا ہے کہ جس کی بنا پر کل کو کسی کے سامنے اگر ذکر آئے تو بولے گا ابے ہاں یار، مولوی صاحب نے یار ایک پوائنٹ دیا تھا. یہی ہے وہ میری کمائی. اللہ کے لیے کہ جب وہ میری محنت جو اسی کی توفیق سے ہے اس کے سامنے پہنچے تو بولے بخش دو، میں کامیاب ہو گیا. اور کیا چاہیے بھائی؟ دیے سے دیا چلانا ہے نا. اللہ پاک نے جو مجھے دیا وہ آپ تک پہنچا، آپ لوگوں کے ذریعے سب سے پہلے آپ کے چھوٹوں تک پہنچے گا، آپ کے چھوٹے بہن بھائی، آپ کی اولاد. آپ کے اوپر ایک بڑی ذمہ داری، اگر آپ گھر سے باہر نکلے ہیں تو آپ کے اوپر ایک بڑی ذمہ داری ہے کہ کل کو آپ نے کسی کو گائیڈ کرنا ہوگا. ہر گزرتے لمحے کے ساتھ دنیا اور وقت آپ کو سکھا رہی ہے، آپ اس سے سیکھیں، یہ ضروری ہے. اس میں کوئی کسی کی عزت خراب نہیں ہوتی، کوئی کسی کی ناک نہیں کٹتی. آپ کو سیکھنے کو مل رہا ہے، سیکھیں. نہیں معلوم کہ کل کو آپ کو کس جگہ پر، کہاں پر، کس چیز کی ضرورت پڑ جائے تو وہ چیز وہاں پر اس کو آپ کو کلک کرے گی اور پھر آپ کے منہ سے ایک ہی جملہ نکلے گا، ارے اچھا کیا سیکھ لی تھی یار، ورنہ آج تو گئے تھے. آج اے آئی کا دور ہے، ہر دوسرے بندے کے پاس موبائل بھی ہے، ہم اپنے حساب سے اس کو یوز کر رہے ہوتے ہیں. کبھی اس کو پروڈکٹیوٹی کے لیے بھی لے کر آئیں. آپ جو کام کر رہے ہیں، آپ کی جو ڈیوٹیز ہیں، کبھی آپ اس میں سے کوئی ایک ڈیوٹی اس کے اندر ڈالیں اور آپ اس کو پوچھیں کہ یہ پرفیکٹ کرنے کے لیے کون سا دائرہ اختیار جو ہے وہ کرنا چاہیے. آپ کو بتائے گا اور یقین کیجئے شرم بھی آئے گی. پتا چلے گا کہ وہ بتا رہا ہے مشرق اور آپ جا رہے ہیں مغرب. بھائی سیلف انالیسس.
آپ نے اپنا محاسبہ کرنا ہے. مینجمنٹ یا وہ ادارہ جہاں پر آپ کام کر رہے ہیں ان کے لیے آپ کے اندر ایک ایک پوٹینشل جو چھپا ہوا ہے اس کو باہر نکالیں. آپ کا پوٹینشل ضائع نہیں ہوگا, آپ پالش ہوں گے, لیکن جہاں پر آپ جڑے ہیں ان کو فائدہ ضرور ہوگا, اس حساب سے کہ وہ یہ سوچیں گے کہ ہاں ہم نے جو چیز, جو اسپارک اس بندے کے اندر دیکھا تھا وہ صحیح تھا. آپ نے اپنے آپ کو پروف کرنا ہے. ایسا تو نہیں ہے نا کہ بھائی وہ اسپارک اس روز آپ انٹرویو والے دن جو ہے اپنے اوپر لاد کر لے کر آئے تھے اور پھر اپنے آپ کو آپ نے دکھا دیا تھا. نہیں بھائی, آپ کے اندر وہ ساری چیزیں بروز اول اتم موجود ہیں, آپ نے ان کو استعمال کرنا ہے. یہ ضروری ہے, بہت ضروری ہے. آپ نے آگے بڑھنا ہے, اپنے آپ کو گروم کرنا ہے, سیکھنا ہے, آگے بڑھنا ہے, لیکن کسی دوسرے کی ٹانگ نہیں گھسیٹنی, کسی دوسرے کے اوپر جو ہے وہ تانا تشن نہیں کرنا ہے. اگر وہ کر رہا ہے, آپ سے اچھا کر رہا ہے, آپ بول رہے ہیں ماشاء اللہ بہت اچھی بات ہے, اس کو اپریشیٹ کرو, حسد نہیں کرو. حسد سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. حسد وہ پتھر ہے جو آپ کسی دوسرے کے اندر خوبی پاتے ہیں جو آپ میں نہیں, آپ وہ پتھر اس کو مارتے ہیں, وہ پتھر اس کو نہیں لگتا ہے, وہ آپ ہی کو آ کر لگتا ہے, آپ کی ذات برباد ہوتی ہے, آپ کی شخصیت خراب ہوتی ہے, اور جان لیجئے آپ کے چہروں کے اوپر اس کی بدبختی نظر آتی ہے. بھائی یہ کیا وجہ ہے ایسی کہ آج ہمارے چہروں پر اطمینان ختم ہو گیا ہے؟ کیونکہ ہمارے قلب کے اندر حسد کے چولہے جل رہے ہیں, بغض کے چولہے جل رہے ہیں, کینہ, اس کی بنیاد کے اوپر ہم لوگ گرم ہوئے ہیں. نہیں بھائی, دوسرے کی ٹانگ نہیں گھسیٹو, اپنے آپ کو گروم کرو یار, آگے بڑھو. اگر وہ کر رہا ہے آپ بھی کر سکتے ہیں, خوب سے خوب تر کی طرف جائیں, محاسبہ رکھیں, دوسرے کے لیے زحمت نہ بنے, اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنے. آپ کا ہر اچھا قدم آپ کے والدین کے درجات میں بلندی کا باعث بنتا ہے. آپ کا ہر غلط قدم آپ کے والدین کے لیے گڑبڑ معاملہ کرتا ہے. میں الفاظ استعمال ہی نہیں کر رہا, ماں باپ چیز ہی ایسی ہے, ان کے لیے غلط قسم کے الفاظ استعمال ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ ان کے لیے تو ہم نے دعا کرنی ہے نا, نہ کہ یہ کہ ہم ان کا گراف گرائیں. آپ کا ہر صحیح قدم, آپ کا ہر صحیح عمل آپ کو اللہ کے قریب کرتا ہے, کامیابی کے قریب کرتا ہے, کامرانی کے قریب کرتا ہے, آپ کے آنے والی زندگی کے اندر اور نئے راستے کھولتا ہے. بی پازیٹو, مثبت رہیں, آگے بڑھیں, آگے بڑھیں, اچھے سے اچھا کرتے چلے جائیں, اور اپنی لمیٹیشنز کو ختم کریں, بریکٹ کو ہٹائیں. 9 to 5 والا جو ایک بریکٹ ہوتا ہے کہ یار بس میں نے اتنے ٹائم کے کام کو وقت کے اندر کمپریس کرنا بہترین, لیکن کام کو رائتے کی طرح پھیلا دیا اور 9 to 5 ہم لگایا اور نکل گئے. نہیں یار, زندگی موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. آپ آج جا رہے ہیں, کل آپ کی سانسیں کہاں لکھی ہیں نہیں معلوم. کیونکہ یہ بات ذہن میں رکھیے گا, کامیاب ہیں وہ لوگ جو چلے جاتے ہیں لیکن ان کو اچھے الفاظوں میں یاد کیا جاتا ہے, ورنہ ہمیشہ ہر غائب برا ہی ہوتا ہے. کسی بھی آرگنائزیشن کے اندر سے کوئی چلا جاتا ہے, بتا رہے یار وہ ایسا تھا, ہر کوئی دوسرا بندہ اس کی برائی کر رہا ہوگا. لیکن کامیاب کون ہے کہ جس کے متعلق اچھے سے الفاظوں میں اس کو جو ہے وہ ٹریٹ کیا جا رہا ہے کہ یار بندہ تھا وہ, یار کام کیا ہے یار اس نے. تو بھائی اچھے کی طرف آئیں, بہترین کی طرف آئیں, خود اچھے بنے, آپ کے اطراف میں سب کچھ اچھا ہو جائے گا. آپ کا قلب بہتر ہوگا, آپ کا باڈی اورا زبردست ہو جائے گا, آپ مضبوط ہوں گے اندر سے مثبت وے کے اندر, تو آپ کا اورا بھی زبردست, آپ کے اطراف کے اندر ماحول بھی زبردست. کیوں؟ کیونکہ آپ لوگ پوٹینشل والے لوگ ہیں, آپ ماحول کے اوپر اثر ڈالتے ہیں, آپ ماحول کے اوپر اثر ڈالتے ہیں. اس بات کو سمجھیں اور کوشش کریں
کہ اپنے اندر یہ ساری مثبت تبدیلیوں کو لے کر آئیں۔ قصہ مختصر یہ، اس پورے بیان کے اندر اگر میری طرف سے آپ دوستوں کی کہیں بھی کسی بھی طرح سے اگر آپ کا قلب جو ہے وہ ہرٹ ہوا ہو اور آپ نے برا محسوس کیا ہو تو میں اس کے لیے آپ دوستوں سے معذرت خواہ ہوں۔ میری قطعاً یہ انٹینشن نہیں تھی کہ میں آپ لوگوں کو ہرٹ کروں، میرا مقصد صرف یہ تھا، ہو سکتا ہے ممکن ہے کہ الفاظ کچھ سخت ہوئے ہوں، لیکن وجہ صرف یہ تھی کہ آپ تک میں وہ چیز پہنچا سکوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بھائی دیے سے دیا چلتا ہے، دیے سے دیا چلتا ہے، اور یہ بات بشارت صاحب کی بالکل درست ہے، یہ ہمارا پری پلان نہیں تھا۔ میں آیا تھا ان سے پرسنل ملاقات کرنے کے لیے، اور انہوں نے مجھے آپ دوستوں کے سامنے جو ہے وہ اس طریقے سے، وہ بھی رات کو جو ہے وہ لگے جی کل یوں ہے، میں نے کہا اچھا جی ٹھیک چلتا ہے، ہو سکتا ہے۔ میں تو پھر یہ سوچتا ہوں نا کہ ہاں یار وہ شاید اسی لیے ہی سفر ہوا ہو۔ تو بہرحال آپ دوستوں نے اتنے تحمل کے ساتھ اور جو ہے وہ بالوں کی ترتیب کو بہتر کرتے ہوئے آپ لوگوں نے مجھے سنا، بڑی مہربانی آپ لوگوں کی۔ شاید بیچ میں ایک آدھ اونگ بھی لے لی ہو کسی نے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ اونگ آپ کا مقدر تھی، اس سے آپ کی بیٹری چارج ہوئی ہوگی، کوئی چیز نہیں کی ہوگی، لیکن آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ، بڑی نوازش، بڑی مہربانی، خاص طور پہ بشارت صاحب کا بہت شکریہ کہ انہوں نے مجھے یہ موقع دیا۔ اور اللہ تعالیٰ سے میں یہ دعا کروں گا کہ جو بھی میں نے آپ تک پہنچایا بغیر بخل کے، تو اللہ پاک اس میں سے اور بھی کامیابی کے نقطے آپ لوگوں کی زندگی کا حصہ بنا دے، آمین، کہ تاکہ آپ لوگ کل کو اور کامیاب سے کامیاب ترین ہو جائیں، کیونکہ آپ لوگ سب اپنے چھوٹوں کا رول ماڈل ہیں۔ آپ ہر بندہ جو ہے اپنے گھر کا بڑا ہے، آپ کے چھوٹے آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ کے بچے آپ کو دیکھیں گے، تو ان کے اوپر ایک اچھا امپریشن ہونا چاہیے تاکہ کل کو وہ ایک کامیاب معاشرے کی بنیاد رکھیں۔ بڑی عجیب سی کتابی باتیں ہیں لیکن بھائی حقیقت یہی ہے کہ آپ اچھا پودا لگائیں گے، پھلدار پودا کا بیج آپ لگائیں گے تو اس سے سب کو فائدہ ہوگا۔ بھائی کیکر کے لیے کوئی دعا نہیں کرتا۔ کوشش کریں کہ آپ کی جو کمزوریاں ہیں وہ سامنے والے کے اندر منتقل نہ ہو، وہ سامنے والا آپ کا چھوٹا بھی ہو سکتا ہے، آپ کا کولیگ بھی ہو سکتا ہے، آپ کا دوست بھی ہو سکتا ہے، آپ کی برائی اس کے اندر ٹرانسفر نہ ہو، آپ کی وجہ سے اس کی آرگنائزیشن جہاں پر وہ کام کر رہا ہے وہ ڈسٹرب نہ ہو۔ کوشش کیجئے، کوشش کریں، مثبت چیز آگے جو ہے وہ بڑھنی چاہیے۔ جو بھی کسی بھی ذات کے جو نیگیٹو پہلو ہیں وہ اس کی ذات تک ہی رہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، بہت مبارک مہینہ ہے کہ اللہ پاک جو ہے ان تمام نیگیٹیوٹیز کو جو ہے وہ ختم کرے اپنی جو ہے اس چھوٹی تو خیر نہیں رہی ہے یہ ملاقات، ٹھیک ٹھاک طویل ہی ہو گئی ہے، تو صرف اس بات سے کہ آپ لوگ جب بھی اپنے لیے دعا کریں تو آپ مجھ ناکارہ آدمی کے لیے بھی دعا کیجیے گا کہ اللہ پاک اور سیکھنے کا مجھے جو وہ موقع عطا فرمائے۔ کوشش ہوگی، موقع ملا تو پھر آپ دوستوں کے ساتھ جو ہے دوبارہ بیٹھیں گے اور پھر ایک سیشن کسی نہ کسی چیز کے اوپر جو ہے وہ لگا لیا جائے گا انشاءاللہ۔ اپنا بہت خیال رکھیں، اپنے چھوٹوں کے اوپر شفقت والا معاملہ رکھیں، اپنے والدین کے ساتھ وہ سلوک کریں کہ جس میں آپ کو ان کو یہ نہ بولنا پڑے کہ امی میرے لیے دعا کیجیے گا، ابو میرے لیے دعا کیجیے گا۔ بھائی دعائیں کروائی نہیں جاتی ہیں، دعائیں لی جاتی ہیں۔ تو برائے مہربانی اپنی زندگیوں کو اس پیٹرن کے اوپر لے کر آئیں۔ باقی جو آپ کے مقدر کا ہے وہ تو کسی کا باپ بھی آپ سے چھین نہیں سکتا، لیکن جو آپ کے مقدر میں نہیں ہے تو بھائی وہ کسی کا تایا بھی آپ کو دلا نہیں سکتا۔ اس پہ رہیے گا، جو آپ کے پاس ہے صبر شکر کے ساتھ اس میں رہیں، لیکن اس کو خوب سے خوب تر کی طرف لے کر آتے رہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔